अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा कह सकते हैं, ऐसी दुआ कह सकते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत है इंशाल्लाह कि अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ोगे और अगर आप इसको पढ़ने का मामूल बना लोगे, अपनी लाइफ रूटीन में इसको शामिल कर लोगे ना, तो आप इंशाल्लाह देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने खूबसूरत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक छोटी सी हदीस में ये आया है कि एक दफ़ा सहाबा बैठे थे, हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। एकदम से वहाँ पे ना बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये किस चीज़ की आवाज़ है जो बहुत तेज़ आई है? तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये एक जन्नत का ऐसा दरवाज़ा खुला है कि जब इससे पहले कभी ये दरवाज़ा नहीं खुला। सबसे पहली बात, एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। दूसरा है कि फ़रिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया। तो ऐसी दो चीज़ें हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन किस चीज़ के लिए एक ऐसा क्या है? तो वो जो फ़रिश्ता आया है वो हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है कि मैं जन्नत से ऐसे दो नूर लेकर आया हूँ जो आपकी उम्मत के लिए इससे पहले कभी भी किसी उम्मत को नहीं दी गई है। वो बहुत कीमती है। तो आपकी उम्मत के लिए वो दो नूर कौन से थे? वो दो नूर है सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, और ये जन्नत के ख़जानों में से एक हैं। दोनों चीज़ें अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस देखोगे, अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। और सूरह फातिहा का तर्जुमा कहते हैं ना कि तो हम ये हर नमाज में पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा एक पूरा ख़ुलासा ये है कि दुआ जब भी हम अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते हैं तो हम दुआ करें ना, तो अपनी कोई भी तो दरूद शरीफ के बाद सूरह फातिहा ज़रूर स्टार्ट करें। इससे इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम दोनों जहानों का जो रब है उसका शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप क्या करें कि जब भी दुआ मांगे या फिर मान ले कि कभी भी आप आप शुक्रिया अदा करते हैं या कोई आपका हाल पूछता है तो हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आगे अला कुल्ली हाल ज़रूर ऐड करें। मतलब है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जब भी हम ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, जब भी हमें मान ले कि ठीक आती है या फिर कोई हमारा हाल पूछता है या हम वैसे भी अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमें इससे कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। तो अल्लाह बेशक और भी नेमतों से नवाजता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मेरा बंदा जितना मेरा शुक्रिया अदा करेगा मैं उतना उसे नवाजूँगा। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना है। यकीन करें कि यकीन करें जी, जब भी हमारा कोई मुश्किल वक्त होता है ना, तो हम वक्त होता है तो बहुत आसानी से बीत जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी मुश्किलें आएगी नहीं। हर मोमिन को आज़माया जाएगा, आज़माइश आती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे या अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन आप मुश्किलों से आसानी से निकले जाएंगे, आज़माइश को आसानी से पार कर लेंगे। हर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कब? जब आप हर हाल में अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रिया अदा करेंगे। फिर अरहमर राहिमीन, जब आप अपनी हर दुआ में अगर 3 मरतबा ये पढ़ते हैं ना अरहमर राहिमीन, ये रहमान रहीम, तो अल्लाह ने इन अल्फाजों पर अपना एक फ़रिश्ता स्पेशली मुकर्रर किया हुआ है कि जब भी आप कहते हैं या अरहमर राहिमीन स्पेशली 3 बार, तो फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाह आपकी तरफ से मुतवज्जो है, मांगे क्या मांगना है।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ فرشتہ یہ کہہ کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ جو بھی مانگ رہے ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میرا بندہ یقین سے مانگے گا تو میں سن بھی رہا ہوں، میں عطا بھی کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے، اگر اس میں ہمارے لیے خیر بہتری اور اللہ ہمارے لیے بہترین ہی نہیں چاہتا ہے، ایک مومن کو کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دینا نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے لیے پرفیکٹ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ ہمیں مشکل میں تو کبھی نہیں دیکھے گا نا۔ تو آپ کے یقین میں کمی اگر آپ کے یقین میں کمی ہے یا وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، بس یہ دو چیزیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ نوازنا چاہتا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جسے نہ دینے میں یعنی آپ کو خالی ہاتھ لوٹانے میں حیا آتی ہے، وہ اتنا شرم و حیا والا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ دے، اور ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں چاہیں گے، یا آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ سے کچھ اتنا ایکسٹریم نہ کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب تک ہم سے کچھ ایکسٹریم نہ ہو جائے، مطلب ہم انلمیٹڈ کچھ نہ ہو جائے، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہر بار اللہ پاک اس کا بندہ جو ہے ہر طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اس کو محبت، دوستی، رحم کی مدد کرنے والا ہے، کیونکہ وہ مدد کرنے والا ہے۔ اور آگے دیکھیں دعا میں کیا ہے جو اللہ نے مانگنا سکھائی کہ میرے بندے مجھ سے ہر نماز میں یہ ضرور مانگے۔ ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی ہے نا، تو دعا کے الفاظ بھی اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے دیے ہیں۔ پھر جب ہم نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی مالک ہے آخرت کے دن کا بھی، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں ایسے کچھ الفاظ ہمارے لیے بھیجے ہیں جسے اگر ہم پڑھ لیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، اور عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس سے کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگے تو آپ یہ ایڈ ضرور کر لیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور یہ یوں ہی نہیں ہماری دعاؤں اور پاور کو بڑھا دیتی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ یہ نماز میں بھی نہیں تو ویسے بھی اگر آپ چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں نا، ایک یوں ہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں نا، تو آپ کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اسٹریم ہے، یہ بہت پاورفل، اتنا اس میں پاورفل لفظ ہے جو ہمیں نماز کے لیے دیا گیا ہے، اور ایسے فرشتے نے آ کے ہم کو دیا ہے جو جنت کا نور ہے، جو بہت اسپیشل ہے، جس میں بہت طاقت ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے دعا، تو آپ یہ ضرور پڑھیں کہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور دنیا
میں کوئی انسان نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہماری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، ہمارے لیے ذریعہ بن ہی نہیں سکتا۔ بے شک وہ ذریعہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ یہ ضرور پڑھیں اور اپنی دعا مانگیں، سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنی ذہن میں بٹھا لیں، صرف نماز میں نہیں بلکہ چلتے پھرتے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، کیونکہ ہم صرف سوچتے ہیں نا کہ صرف نماز میں ہی ایک محدود ہے، لیکن نہیں، سورہ فاتحہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس کا آپ ایک تسبیح ضرور پڑھیں، جتنی پڑھنا چاہتے ہیں آپ اتنا پڑھیں، اور اسپیشلی یہ ارحم الراحمین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسے لفظ ہیں، یہ لائف چینجنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو ہی کچھ ٹائم کے بعد آپ کی زندگی چینج ہونے لگے گی اگر آپ یہ ورڈز کو اپنی لائف میں آپ اگر ایڈ کر لیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے تو ہم زندگی میں حالات آپ سے حال پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ حالات ہیں، تو ہم سے کچھ لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، ہم خیریت سے ہیں، اچھے سے ہیں۔ تو یہ جو ورڈ ہے کہ حالات کچھ اور کیا حال ہے، کیسے ہیں، یہ کیسی زندگی ہے، زندگی کے حالات ہیں، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب اللہ کلی حل۔ اور پھر دوسری چیز ہے سورہ بقرہ کی آخری دعائیں، جو ہمیں کافی طرح کے شہر سے، شیطانی چیزوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اور اگر آپ اسے 3 دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں نا، تو شیطان آپ کے گھر سے بالکل دور بھاگ جائے گا۔ اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس میں ایک آیت میری بہت فیوریٹ ہے جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کسی بھی جان کو اس شخص کی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ روز ہمیں یہ آیت کو پڑھنا ہے کہ ہم یہ ریمائنڈر دیں خود کو کہ جو بھی ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، جو بھی پریشانی اللہ نے ہم جتنا برداشت کرے ہماری بس اتنی ہی تک سیمت ہے، اور ہم کیپیبل ہیں، اور ہمیں خود کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے آسانی پہلے بھیج دی ہے، پھر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ مشکل کا وقت کبھی جائے گا نہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کتنی اچھی چینج آ رہی ہے۔ اور قرآن سے دوستی کریں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، کوشش کرتے رہیں، اور آپ کو ہر چیز قرآن میں بتاؤں، وظیفہ بھی قرآن سے ہی ہے تاکہ ہم قرآن سے جڑیں۔ ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے اتنا بہترین گفٹ ہے، ہماری امت پر اتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کرم اس کا ہی، اس نے ہم کو یہ قرآن عطا کیا ہے، ہماری زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم سب ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی پرابلمز کا سولوشن، اور کون ہے جو ہمیں تسلی دے گا پریشانی کے بعد، وہ کون سی؟ صرف قرآن ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے، آپ کو سنیں، تو آپ ہر سچویشن کے بارے میں آپ قرآن سے سولوشن لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور آپ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ ٹرانسلیشن والا قرآن پڑھیں، اس سے آپ کو آپ کی پرابلمس بھی سالو ہوگی، اور آپ سمجھ بھی پاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا
کہہ رہا ہے، ہماری زندگیوں کے بارے میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہماری سچویشن کے بارے میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم جن پریشانیوں میں ہیں ان پریشانیوں کے بارے میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو ہوپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ مجھے اجازت دیں، میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔